ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وآلانا ومولانا وياسيننا وقرآننا وبرهاننا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک نور کا عالم ہے، ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں برسات کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری میں نور کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری میں ہوتا ہے یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا، ہوتا ہے یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں رونق، طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں رونق، جو رونق پہم ہے، داتا تیری نگری میں
कायनात, जमील कायनात, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, आपकी करीम करीम अहले बैत पर, आपके अजीम असहाब पर और क़यामत तक आपसे वफ़ाएँ और मोहब्बतें करने वालों पर अल्लाह की रहमतों का मुसलसल नुज़ूल होता रहे। हज़रात ज़िवकार, आपके सामने चंद हुजूर जाने जाना की ताज़ीम के हवाला से बातें अर्ज करनी है कि बंदा लाखों सजदे कर ले, लाखों इबादतें कर ले, लाखों रोज़े रख ले, सारी ज़िंदगी अपना सर रब की बारगाह में झुका ले, अगर मेरे महबूब से मोहब्बत और महबूब की ताज़ीम नहीं करेगा तो क़यामत के दिन वो सारी इबादतें मुँह पे फिर मार दी जाएंगी और कहा जाएगा जो मेरे महबूब का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। जिसने भी मुकाम, जिसने भी इज्जत, जिसने भी मर्तबा, जो चाहता है कि उसका सर फख्र से बुलंद हो, वो हुजूर की बारगाह में झुका ले, रब उसके सर को बुलंद अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत फतह है, पहला रुकू है, आया नंबर 9 में बड़ा वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा दिया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरूहु। फरमाया कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लेके आओ। ईमान अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर लेके आओ और फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरूहु, और मेरे महबूब की खूब खूब ताज़ीम करो और तौक़ीर करो। ये इसमें तफजील है, इसमें माना कसरत का पाया जाता है कि अपनी सोच की जो परवाज़ है उससे बढ़ के मेरे महबूब की ताज़ीम भी करो और तौक़ीर भी करो। और फरमाया वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और जब ये ताज़ीम और तौक़ीर कर चुको तो फिर हर वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करते रहो। फरमाया कि हर चीज़ से बढ़ के लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरूहु, इज़्ज़त भी करनी है तो हर इंसान हर चीज़ से बढ़ के करनी है, और अगर मेरे महबूब की तौक़ीर करनी है तो वो भी हर चीज़ से बढ़ के करनी है। ये अब अल्लाह का कुरान है। अगर कोई बंदा इससे मुँह फेरता है तो दायरा इस्लाम में उसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई चाहता है कि उसे मुकाम व मर्तबा हासिल हो जाए तो उसे इस आया करीमा को सामने रख के महबूब जी का अदब करना पड़ेगा। हमारे यहाँ हज़रात अक्सरियत ये पाया जाता है कि अगर कोई बंदा हुजूर जाने जाना से हर चीज़ से बढ़ के वफ़ाएँ करता है, मोहब्बत करता है, इज़्ज़त करता है, तो लोग कहते हैं कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत पीछे रख रहे हैं और महबूब जी की तौक़ीर ज़्यादा कर रहे हैं। बाद हमारे ऐसे लोग हैं कि अदब करने की बारी आए तो कई मर्तबा सोचते हैं, इन बच्चों को खामोश करवाओ, कई मर्तबा सोचते हैं कि अगर हम महबूब का ज़्यादा अदब करेंगे तो हो सकता है कि जनाब अल्लाह की बेअदबी के ज़िम्मन में हम आ जाएं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इबादत मेरी करो और ताज़ीम तौक़ीर जब करनी है तो मेरे मुस्तफ़ा की करनी है। इसकी आप यूं बात समझें कि किसी चीज़ को, किसी इंसान को इबादत के लायक जानकर, ये जुमले पे आपने गौर करनी है, अगर ये समझ आ जाएगी तो आपको सारा मजमून समझ लग जाएगा। किसी इंसान को इबादत के लायक जानकर उसकी इबादत करना, उसकी ताज़ीम करना, ये इबादत के ज़िम्मन में आ गया। किसी भी शख्स को उसकी इबादत के लायक जानकर, इबादत के लायक समझकर उसकी ताज़ीम करना इबादत, और किसी को इबादत के लायक नहीं समझना फिर उसकी रिस्पेक्ट करना, ये है इज्जत और तौक़ीर। बात समझ लगी? ये है इज्जत और तौक़ीर। मिसाल आपकी यूं ले, सादी मिसाल है कि हम हाथ बांध के अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं तो वो हम करते हैं इबादत। क्या करते हैं जी? समझ लग रही है? बोलो फिर थोड़ा सा।
کیا کرتے ہیں جی؟ عبادت۔ ہاتھ باندھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہے عبادت۔ اور اگر اسی طرح ہاتھ باندھ کے ہم اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ کیا ہو گئی؟ عزت، تو عزت ہو گئی۔ عبادت رب کی ہے، اور جب ہم ہاتھ باندھ کے اسی طرح والدین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کیا ہوگی؟ عزت۔ ہاتھ باندھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو وہ ہو گئی نماز، اور اسی طرح ہاتھ باندھ کے اپنے استادوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ ہو گئی عزت۔ دیکھنے میں بندہ ایک جیسا لگتا ہے، اگر بندہ کھڑا ہے نماز کی حالت میں تو دیکھنے والا بندہ کہے گا کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر اسی طرح اس نے ہاتھ باندھے ہیں اپنے استاد جی کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، اپنے مرشد کے سامنے، تو وہ ہو گئی اس کی عزت۔ بات سمجھ لگی؟ فرق آ گیا۔ چیز ایک ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آقا جانا نے صحیح بخاری میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیت پہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جاہل ہے، سوٹا لگایا، بھنگ پی ہے، شراب پی ہے، کچھ بھی اس نے کیا ہے، اگر وہ جناب والا کسی بزرگ کے دربار پہ جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ عبادت کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا دائرہ اسلام میں کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور اگر اس کی نیت عبادت کی نہیں، اس کی نیت ہے ادب کی، تو وہ بندہ مقام و مرتبہ حاصل کر جائے گا۔ ہر چیز دیکھا یہ جانا ہے کہ سب سے پہلے ادب دیکھا جائے گا، اگر ادب ہے تو بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدین کلو ادب، فرمایا دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اگر ادب کے بغیر بندہ دین میں آئے یا دین کو حاصل کرنا چاہے تو وہ دین اس تک نہیں آ سکتا۔ فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ایک ادب ہے۔ اگر ادب کرتے جاؤ گے تو تمہیں راہ نجات ملتی جائے گی۔ اب جناب والا یہ ہو گیا فرق جو آپ کے سامنے ہے۔ عبادت خاص اللہ رب العزت کی، اور ادب کی جب بات آنی ہے تو پھر ہم نے اپنے بزرگوں کا بھی کرنا ہے، اپنے پیروں کا بھی کرنا ہے، اپنے استاذہ کا بھی کرنا ہے۔ ان سب حضرات سے بڑھ کے جب ہم ادب حضور جانا سے کریں گے تو فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا جب ادب اور توقیر ہر چیز سے بڑھ کے میرے محبوب کی کرو گے تو فرمایا پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم اللہ کی عبادت اور پاکیزگی بیان کرتے جاؤ کہ رب ساری عبادتیں قبول فرماتا چلا جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے، اس کی آپ مثال ہو رہے یوں لیں کہ ایس ایچ او صاحب آ جائیں تو اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور اگر اس سے اوپر والا بندہ آ جائے، کوئی ڈی پی او آ جائے تو اس کا ذرا اور بندے کچھ کرنا ہونا پڑتا ہے، اس سے آگے بندہ چلا جائے پرائم منسٹر تک، وزیر اعظم تک، وہ آ جائے تو اس کا ادب اور کریں گے۔ ادب ہر ایک کا ایک ہے، لیکن رتبے کے لحاظ سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ادب کو بڑھاتے جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے دنیا کے مقام و مرتبے جہاں تک مرضی چلے جائیں، یہ سارے میرے آقا کی قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جس بندے نے میرے آقا کا ادب کر لیا، میرے آقا کے قدموں میں آ گیا، ہوتا وہ زمین پر ہے، رب اس کے چرچے آسمانوں میں کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب جی کا ادب کر لیا ہے۔ اب جناب والا، اور ادب واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید کا بھی ادب کرتے ہیں، سورۃ اعراف ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 204 میں، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن مجید ہے، فرمایا کہ اس کا ادب بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب کان لگا کے سنو، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ اگر قرآن کا ادب نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے آگے چلنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا ادب واجب ہے، قرآن کا ادب
कुरान फरमाता है वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खूब कान लगा के सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह रहम फरमाए। अब इससे आगे जनाबे वाला दूसरे नंबर पे अदब आता है हदीस पाक का। किसका जी? आप जरा तसव्वुर करें, कुरान वो है जो अल्लाह ने भेजा, हजरत जिब्रील अमी की जुबान से महबूब जी तक पहुंचा। हदीस वो है जो डायरेक्ट मेरे आका की जुबान से हम तक पहुंची। बड़ा मुकाम और मर्तबा है कुरान मजीद का, बहुत मुकाम है, लेकिन जिस हदीस जो हदीस मुबारका मेरे महबूब जी की जुबान से निकली है उसका भी मकाम और मर्तबा बड़ा है, उसका भी अदब हमारे लिए वाजिब है। अब इससे आगे जनाबे वाला अशिफा शरीफ का आज आपके सामने हवाला रखता है। और शिफा शरीफ वो अजीम किताब है कि जिस घर में शिफा शरीफ हो उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, उस घर में जादू टूना नहीं होता। और शिफा शरीफ ये मुकद्दस किताब है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर शिफा शरीफ ना होती तो लोगों को शिफात का पता ही ना चलता। गोया कि जिस घर में शिफा शरीफ मौजूद होती है उसके वक्त बड़े बुलंद होते हैं, उसके घर में आकाए जाने जाना आते जाते रहते हैं। ये शिफा शरीफ का हवाला पेश करने लगा हूँ। इसमें जनाबे वाला हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ा में से हैं, उस्ताज़ा के भी उस्ताज़ा में से हैं। इनका विसाल हुआ 181 में, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक। और ये वो अजीम बाबा है कि शायद मैंने आपके सामने ये पहले बात रखी है कि ये इतने मकबूल तरीन बाबा जी थे, अल्लाह की बारगाह में इतना मुकाम था इनका कि गली में नबीना था ना, आगे भी मैंने आप तक ये बात पहुंचाई है, नबीना था तो वो अल्लाह की लोगों के सामने हाथ हिलाता था, कहता था कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दिया जाए। लोग एक एक सिक्का, दो दो सिक्के, तीन तीन सिक्के देते जाते चले जाते। आंखों से वो नबीना था। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, ये ना गली से गुजरने लगे तो नबीने के किसी ने कान में बात डाल दी कि अब्दुल्ला बिन मुबारक आ रहे हैं और इनका मुकाम अल्लाह की बारगाह में बड़ा है, इनका मुकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा है। आज जो कुछ मांगोगे ये तुम्हें अता फरमा देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये गली से गुजरे, नबी ने जिस वक्त अपना कशकोल लिए खड़ा था, आप कुछ सिक्का डालने लगे तो उसने कहा जी नहीं, मुझे सिक्के की जरूरत नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा तुझे क्या चाहिए? कहने लगा, आपकी दाढ़ी शरीफ को पकड़ा और कहने लगा या बारी ताला, ये तेरा बड़ा मकबूल तरीन बंदा है, बड़ा अजीम बंदा है, मैं इसकी दाढ़ी का वास्ता देता हूं, मुझे आंखें अता फरमा दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि उसने हाथ लगाया, मैंने अपनी दाढ़ी रब की बारगाह में ऐसे की, या बारी ताला मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मेरे पास कोई नेकी का अमल नहीं है, लेकिन आपके महबूब की सुन्नत का वास्ता दिया है इसने। रब्बे करीम ने दाढ़ी की लाज रखी, हाथ अभी नीचे नहीं उठाया था, क्या देखते हैं कि नबीना जनाबे वाला नाचना शुरू हो गया, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है। कहने वाले ने कहा तुझे क्या मिला? उसने कहा दाढ़ी के सदके रब ने आंखें अता फरमा दी। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जी इतने मकबूल थे। बंदे का मुकाम उस वक्त मिलता है जब बंदा हर चीज से बढ़ के दरे मुस्तफा के आगे झुक जाता है। और यकीन माने जिसने आज तक अपने सर को महबूब की बारगाह में झुका लिया है, रब ने उसे बड़ा मुकाम मर्तबा अता फरमाया है। ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सही बुखारी हर बंदा, हर मसनद, हर तबके वाले लोग मानते हैं, इनका जनाबे वाला जिस वक्त इनकी विलादत है 194 हिजरी में और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का विसाल हुआ 181 में, यानी 13 साल इनकी आमद से पहले हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का विसाल हो चुका था। और ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ में से हैं और वो आगे शागिर्द हैं, हजरत इमाम आजम के आगे शागिर्द हैं हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह।
حضرت امام مالک رحمتullah علیہ، اور یہ بڑے عظیم بابا جی تھے، ان کے بارے میں تو کمال ہے نا، انہوں نے اصل ہمیں بتایا، انہوں نے کہا کہ ادب جس نے محبوب جی کا کر لیا ہے رب نے اسے چرچے عطا فرما دیے ہیں۔ اور میں آج سے ایک بات یہ واضح طور پہ کر دوں کہ صحابہ کرام مشہور ہی حضور کی عزت کے ساتھ تھے، وہ محبوب جی کا ادب ہی بڑا کیا کرتے تھے۔ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرماتے ہیں تو پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پاک پانی ہے، پاک پانی ہے، نیچے نہ گرے، اپنے چہروں پہ لگا لیا کرتے تھے۔ جس چہرے پہ حضور جی آپ جی کے جسم کا بچا پانی، جسم سے مس ہوا پانی صحابی کے چہرے پہ لگتا تھا، صحابیوں کے چہرے بھی چمک جایا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بندہ رہ جاتا تھا پیچھے، ہوتا ہے کوئی بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا، وہ کہتا کہ آج حضور جی کا پانی ہمیں نصیب نہیں ہوا، تو وہ یوں کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے منہ کے ساتھ ہاتھ مل کے اپنے چہرے کو لگاتے تھے، رب ان کے چہروں کو بھی منور فرما دیتا۔ صحابہ تھے ہی ادب کی وجہ سے۔ اور یہ حضرت امام مالک رحمتullah علیہ، یہ باب ابو بکر صدیق سے نکلے تو باب سلام کی طرف بندہ جائے تو درمیان میں ایک رستہ چھوٹا سی جگہ بچتی ہے، وہاں پہ حضرت امام مالک رحمتullah علیہ درس دیا کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ادب انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ کتاب کے ورق پلٹنے کی بھی آواز نہیں آتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ لوگ ملک شام ایران دور دور سے آپ سے درس لینے کے لیے آتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہیں صفحے کے پلٹنے کی وجہ سے بھی حضور کی بے ادبی نہ ہو۔ اتنا ادب۔ اور آپ کے سامنے اگر کوئی میرے محبوب کا نام لیتا، میرے محبوب کی باتیں کرتا، تذکرے کرتا، تو آپ نا اپنا سر جھکا لیتے، جھکاتے 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 زمین پر رکھ لیتے۔ لوگ کہتے کہ دور دور سے لوگ آپ سے علم دین حاصل کرنے آئے ہیں، لوگ آپ سے حدیث سننے آئے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اتنا نہ جھکایا کریں۔ آپ نے فرمایا اگر جو مجھے مقام ملا ہے میں دعا کرتا ہوں تمہیں بھی ملے، تم بھی اپنے سر کو جھکاؤ۔ لوگوں نے کہا ہے حضرت امام مالک سے آپ کو کیا مقام ملا؟ آپ نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم 40 سالوں میں کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی جب میں سویا ہوں تو محبوب نے اپنا دیدار نہ نصیب فرمایا، کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی۔ اور فرمایا جب بندہ پھر محبوب کو دیکھتا ہے تو پھر اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ہمارا محبوب تو وجہ میرا محبوب نے ڈٹھا جنہوں دیکھ کے چند شرماوے، تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے کتا بے ادبی ہو جاوے، نین نشیلے تے مست رسیلے ات حد جے حد پھلا وچ رکھ دے حد پھلنا تو ود جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وچ جاوے، خلق او دے نے مولے دنیا تے کوئی ورلے ہی جان چھڑاوے، آزم ایڈا سونا واہی سانو کتنے نظر نہ آوے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں یہ تو میں نے دیکھا ہے، اگر آپ بھی دیکھو تو ساری زندگی اپنے سر کو نہ جھکاؤ، جو مقام مجھے حضور کے سامنے سر جھکا کے ملا ہے دنیا کے کہیں کونے سے نہیں مل سکتا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کر کے دکھایا۔ اور پھر حضرت امام مالک رحمتullah علیہ آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کے شاگرد تھے حضرت عبداللہ، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جس وقت حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو دیکھتے دیکھتے آپ کے جو چہرے مبارک کا رنگ ہے وہ زرد ہو گیا۔ حدیث کا ادب واجب ہے، حدیث کا ادب واجب ہے، حدیث کا ادب واجب ہے۔ اور اس کی اگر یہی بات میں شفا شریف سے کروں نا تو یقین مانے آج کے دور میں تو لوگ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وضو نہیں کیا، حقہ سگریٹ پی رہے ہیں، اور جناب جہاں جس کا دل آتا ہے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، او بابا ادب ان سے سیکھو۔ حضرت امام مالک رحمتullah علیہ آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے، باہر دروازے پہ دستک ہوتی، آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ فوراً اٹھتے جا کے مسئلہ بتاتے اور واپسی اپنے گھر آ جاتے۔ لیکن اگر کوئی میرے محبوب جی میرے پیارے آقا جی کی حدیث سننے کے لیے آتا اور آ کے کہتا کہ امام مالک ہمیں کوئی حضور کا فرمان سنائے، تو آپ کہتے ہیں زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی حدیث پاک سننے آیا ہو
آپ کہتے دروازے پہ رکو، پہلے جاتے جا کے غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر میرے محبوب جی کی ایک حدیث پاک سنایا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو ایسے ہی بتا دیتے، لیکن جب میرے آقا کی بات آتی تو آپ غسل کیا کرتے، اور ایک مرتبہ نہیں، شفا شریف میں قاضی اعیاض صاحب نے لکھا، آپ فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ اگر کوئی حدیث پاک پوچھنے آتا حضرت امام مالک 100 مرتبہ غسل کیا۔ یہ ہے ادب حدیث پاک کا۔ اور جناب ہم نے تو جس چوک میں کھڑے ہوئے نہ جناب وضو کیا، نہ یہ بھی نہیں پتا غسل بھی کیا کہ نہیں کیا، اور ہم جناب والا کپڑے جس طرح کے ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ حدیث وہ حدیث۔ اور بابا جی حدیث پاک کا ادب یہ ہے جو صحابہ کرام اور ہمارے اماموں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب انہوں نے کیا، اور اس کے بعد تعظیم آ گئی، تعظیم اہل بیت۔ تعظیم اہل بیت قرآن مجید ہے، سورۃ شورا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، لیکن مطالبہ صرف ایک ہے کہ میری اہل بیت سے وفا کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے دے بھی کیا سکتے ہو، تم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اگر تمہارا دل چاہے کہ تمہیں مقام و مرتبہ مل جائے تو فرمایا پھر میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ یہ جناب تعظیم ہو گئی اہل بیت۔ اہل بیت کی تعظیم واجب۔ پھر آپ پیچھے آئے، قرآن مجید کی تعظیم واجب، قرآن مجید کی تعظیم، آگے جناب والا حدیث پاک کی تعظیم، اس کے بعد جناب والا اہل بیت کی تعظیم۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہے تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر جنت کے کونے پہ، ہر جنت کے درخت کے اوپر نام کس کا لکھا ہے؟ میرے آقا کا۔ کس کا لکھا ہے جی؟ حضور جانے جانا کا۔ کس کا جی؟ جانے جانا کا۔ آپ نے کہنا ہے جانے جانا کا۔ درختوں کے پتوں کے اوپر نام کس کا لکھا ہے؟ درختوں کے پتوں کے اوپر نام کس کا لکھا ہے؟ عرش معلیٰ کے اوپر نام کس کا لکھا ہے؟ جنت کی دیواروں کے اوپر نام کس کا لکھا ہے؟ یا محبت سے کہیں جانے جانا۔ جنت کی دروازوں کے اوپر نام کس کا لکھا ہے؟ جنت کی دیواروں کے اوپر نام کس کا لکھا ہے؟ جنت کے محلوں کے اوپر نام کس کا لکھا ہے؟ جب ساری زندگی بندہ حضور جانے جانا سے وفائیں کرتا رہے گا، حضور جانے جانا کی تعظیم توقیر کرتا رہے گا، پھر قبر میں حشر میں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب میرے محبوب آئیں گے لوگ سر کو جھکائیں گے، میرے آقا ہاتھ پکڑیں گے اور سبھی کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور سے وفائیں کریں۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، آپ یقین مانیں جس کو جو مقام ملا در مصطفیٰ سے ملا۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد آگے جناب والا اولیاء اللہ، ان کی تعظیم بھی واجب ہے۔ اولیاء اللہ کی تعظیم بھی واجب ہے۔ اس کی جناب والا حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حدیث پاک کا نمبر ہے 6040، 60 اور 40، 6040۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا نادی جبرائیل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے، بات سمجھ لگ رہی ہے جی؟ یہ اولیاء اللہ کی تعظیم بھی واجب ہے، اولیاء اللہ کی تعظیم بھی واجب ہے۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 60 اور 40، 6040۔ فرمایا جب بندہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے، جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اے جبریل میرے پاس آ۔ جبریل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جا کے کہتا ہے جی باری تعالیٰ حکم۔ میرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جبریل زمین پہ چلا جا، زمین پہ چلا جا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ جا کے محبت کر۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ جا کے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی جا کے۔ اور فرمایا جو جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے
فرمایا فنادی جبرائیل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فیحب اہل السماء، فرمایا وہ زمین اور آسمان کے اوپر جاتا ہے، جا کے پھرتا ہے، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے جبرائیل پھر محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے، اس نے اللہ سے محبت کی ہے، جا کے دل میں داتا کا پیار ڈال دے، جا اس کے دل میں جا کے داتا کا پیار ڈال دے، جا اس کے دل میں جا کے بابے بلے کا پیار ڈال دے، بابے فرید کا پیار ڈال دے، اس لیے کہ جس نے میرے اولیاء کے ساتھ پیار کیا ہے رب بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت بھی، اولیاء اللہ کی محبت بھی، اولیاء اللہ کی محبت بھی، ہر چیز اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ان کی ہم تعظیم کرتے جائیں گے تو ہمیں نہ دنیا میں گھبرانے کی ضرورت ہے نہ آخرت میں گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے مہینوں کی تعظیم بھی واجب ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ یہ مہینے جنوری فروری سے نہیں، محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی، یہ 12 ماہ، ان کی تعظیم بھی واجب ہے۔ پھر فرمایا دنوں کی تعظیم بھی واجب ہے، دنوں کی تعظیم بھی واجب ہے۔ ان میں سے پہلا فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن کا ادب بھی واجب ہے، ادب بھی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کی آواز سنو تو اپنے کاروبار بند کرو اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑنا شروع ہو جاؤ۔ جمعے کے دن کی تعظیم بھی واجب ہے۔ اور فرمایا جس دن میری ولادت ہوئی پیر شریف کے دن کی تعظیم بھی ہر امتی پر واجب ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ میرے آقا کی اس دن ولادت ہوئی ہے۔ اور فرمایا صفا مروہ کی، یہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعظیم واجب ہے، اور صفا مروہ کی تعظیم بھی واجب ہے، صفا مروہ کی تعظیم بھی واجب ہے۔ یہ جو جہاں پہ حضرت اسماعیل سلام اللہ، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان جہاں پہ بھاگی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، تو جس جگہ پہ ان کے قدم لگے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا صفا اور مروہ کو اس کی تعظیم بھی واجب ہے، قرآن میں ہے اس کی تعظیم بھی واجب ہے۔ آپ ذرا ٹھہر کے یہ جملہ سنیں کہ جس جگہ پہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے، اللہ فرماتا ہے اس کی تعظیم بھی واجب ہے۔ تو صحیح العقیدہ رکھنے والوں غیرت مند سنیوں یہ بات اپنے سینوں کے اوپر اور دلوں میں لے کے جائیں کہ جس جگہ پہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑے رب کہتا ہے اس کی تعظیم بھی واجب ہے۔ تو جس جگہ کے اوپر امام الانبیاء 1400 سال جلوہ گر رہے ہیں، اس مدینے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس مدینے کی عالم کیا ہوگا؟ جس جگہ پہ سیدنا ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ عمر فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں، اس جگہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا والوں سن لو، اگر ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مرو۔ کہاں آ کے مرو؟ مدینے میں آ کے مرو۔ فرمایا ہمسایوں کے حق ہوا کرتے ہیں، لوگ ہمسایوں سے پیار کرتے ہیں، جو میرے قریب آ کے مرے گا، یہاں پہ تدفین ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن جب شفاعت کی باری آئے گی تو سب سے پہلے میں اپنے قریبیوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروا دوں۔ اس لیے ہر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی ہر جگہ کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ آج کے دور میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تو ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں اور اپنے سر کو جھکا لیں۔ جھکائیں ذرا یار سارے، حضور کا نام آئے تو سر کو جھکا لیں۔ جو حضور کے نام کے اوپر سر کو جھکا لیتا ہے، رب کسی چوکھٹ کے اوپر پھر اس کا سر کسی درباری یا کسی بندے کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کیونکہ جو محبوب کا ہو گیا ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔
एक मर्तबा हमें आका का होना पड़ेगा और महबूब जी की इज्जत करनी पड़ेगी। आला हजरत फरमाते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो जो इनके दर पे आ गया रब ने फिर उसे झोलियां भर भर के अता फरमाया। फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, हर बंदे से नहीं फरमाया, ईमान वालों से फरमाया है कि मेरे महबूब जी की इज्जत करो, मेरे महबूब जी का अदब करो। जो जो मेरे महबूब जी का अदब करता गया रब उसे तरक्कियां अता फरमाता गया। वमा अलैया इल्ला